Assalamu alaikum. Today my topic is about George Herbert's poem taken by the collection The Temple. The poem is Affliction. So the poem, before I start to read the poem to you, I must give a brief introduction about George Herbert. George Herbert was born in 1593 and died in 1633. He was a 17th century metaphysical poet and Anglican priest whose religious poems are deeply spiritual, personal, and intellectually rich. His poetry often reflects his devotion, struggles with faith, and intimate relationship with God. His most famous collection, The Temple, was published posthumously in 1633 and contains many of his best-known religious poems. Now I would like to read to you the poem Affliction. This is a religious poem. The poem starts as, "When first thou didst entice to thee my heart, I thought the service brave. So many joys I writ down for my part, beside what I might have out of my stock of natural delights. Augmented with thy gracious benefits, I looked on thy furniture so fine, and made it fine to me. Thy glorious household stuff did me entwine, and entice me unto thee. Thy stars I counted mine, both heaven and earth, paid me my wages in a world of mirth. What pleasures could I want, whose king I served? Were joys my fellows were. Thus argued into hopes my thoughts reserved, no place for grief or fear. Therefore my servant soul caught at the place, and made her youth and fierceness seek thy face. At first thou gavest me milk and sweetness. I had my wish and way. My days were strewed with flowers and happiness. There was no month but May. But with my years sorrow did twist and grow, and made a party unever for woe. My flesh began unto my soul in pain. Sickness cleave my bones, consuming agues dwell in every vein, and tune my breath to groans. Sorrow was all my soul, I scarce believed, till grief did tell me roundly that I lived. When I got health, thou took'st away my life, and more for my friends die. My mirth and edge was lost, a blunted knife was of more use than I. Thus thin and lean, without a fence or friend, I was blown through with every storm and wind. Whereas my birth and spirit rather took the way that takes the town, thou didst betray me to a lingering book, and wrap me in a gown. I was entangled in a world of strife before I had the power to change my life. And I do only miss the solace and the mirth. Dear Lord, restore thy image unto me, that I may again live and serve thee. मैं आपके सामने एक एक लाइन की उर्दू में तशरीह करता हूँ, एक मुख्तसर तशरीह करता हूँ ताकि आप समझ आए। पहले लाइन में जब शायर कहता है when first thou didst entice to thee my heart, शायर इस पहली लाइन में कहना चाहता है कि जब खुदा ने मेरे दिल को अपनी तरफ माइल किया, तो इस वक्त मुझे महसूस हुआ कि ये बुलाना एक खुशी और इनाम है। जैसे हम भी समझते हैं कि जब कोई बंदा खुदा की तरफ पहले बुलाया जाता है,
اسے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی انعام اسے ملنے والا ہے. یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ جب وہ خدا کی طرف جانے لگتا ہے، اس کی بندگی کرنے لگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ مجھے انعام مل رہا ہے. اصل میں یہ حقیقت ہے کہ اسے انعام ہی مل رہا ہے. کم سے کم اسے یہ موقع تو ملتا ہے کہ وہ اس خدا کی بندگی کرتا ہے جسے اس نے بنایا، اور کم سے کم اس کا تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے. تو یہ اس حساب سے ایک انعام اور خوشی ہے. لیکن اس حساب سے انعام اور خوشی بھی ہے کہ شاعر یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ خدا کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ اب خدا کی بندگی کرنا چاہتا ہے کہ خدا اسے کوئی انعام دینا چاہتا ہے، تبھی اسے پہلے ہی اسے شکریہ کرانا چاہتا ہے، اسے پہلے ہی اسے اپنی بندگی کرانا چاہتا ہے. یہاں انٹائس کا مطلب صرف بلانا نہیں، بلکہ ایسی کشش پیدا کرتا ہے کہ دل خود بخود کھنچ جائے. یہاں پر ایمان کی ابتدا ایک دلکش تجربہ، جیسے جارج ہربرٹ نے بیان کیا، جیسے خدا نے نرمی سے اسے اپنی طرف بلایا. تو دوسری لائن میں شاعر کہتا ہے I thought the service brave. تو شاعر کو لگا کہ خدا کی خدمت یعنی مذہبی زندگی یا پادری بننا ایک اعلیٰ بہادرانہ اور باعزت کام ہے. جیسے کوئی بندہ اب روز روز خدا کی بندگی کرنے لگتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اسے ایک بڑا انعام دیا جاتا ہے، کہ اسے ایک بڑا مقام مل رہا ہے، جیسے ایک اعلیٰ اور بہادرانہ اور باعزت کام اسے لیا جاتا ہے. جیسے یہاں پر جارج ہربرٹ کے بارے میں وہ خود ہی اپنے لیے بیان کر رہے ہیں. یہ لائن بتاتے ہیں کہ اس نے اپنی مذہبی زندگی کو ایک عظیم مشن یا روحانی جنگ سمجھا. جیسے سپاہی میدان میں جاتا ہے تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، سروس بریو، وہ اب بہادری کا کام کرنا چاہتا ہے اس خدا کے لیے جس نے اسے بنایا، جس نے اسے پیدا کیا. So many joys I read down for my part. شاعر یہاں پر کہنا چاہتا ہے کہ شاعر اپنی توقعات بتاتا ہے کہ جیسے ہی اس نے مذہبی زندگی اپنائی، اس نے ذہن میں خوشیوں کی ایک فہرست بنائی. یعنی وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اب مجھے روحانی، جسمانی اور شاید دنیاوی خوشیاں ملیں گی. یہ لائن انسان کی اس فطری سوچ کی نشاندہی کرتی ہے کہ نیکی کا بدلہ اچھا ہی ہوگا. شاعر کہتا ہے کہ جب خدا نے میرے دل کو اپنی طرف مائل کیا اور اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ یہ بلانا ایک خوشی اور انعام ہے. اب اگلی لائن میں شاعر کہتا ہے look on thy furniture so fine. یہاں thy furniture سے مراد ہے خدا کی وہ سب نعمتیں، خوبیاں اور روحانی خزانے جو مذہبی زندگی میں دکھائی دیتے ہیں، جیسے عبادات، کلیسا، دعائیں، روحانی امن. تو اسی طرح سے ایک مسلمان کے لیے جیسے عبادات، جیسے مسجد، دعائیں، روحانی امن. شاعر کہتا ہے کہ میں نے خدا کی یہ ساری چیزیں بہت خوبصورت اور دلکش محسوس کی ہیں، جیسے کوئی شاندار محل کی سجاوٹ دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے. Now in the next line, and made it fine to me. یہ صرف وہ چیزیں خوبصورت تھیں بلکہ میں نے انہیں اپنے دل سے بھی خوبصورت مانا. اگر کوئی نیک اعمال کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، مسجد جاتا ہے، وہاں بندگی کرتا ہے، تو شاعر کا کہنا ہے کہ and made it fine to me، نہ صرف وہ چیزیں خوبصورت ہیں بلکہ میں نے انہیں اپنے دل سے بھی خوبصورت مانا. یعنی میں نے خود کو قائل کر لیا کہ یہ سب میرے لیے بہترین اور خوشی کا ذریعہ ہے. یہ ایک روحانی تصور ہے مذہب کے بارے میں. شروع میں سب کچھ پیارا لگتا ہے، تو پھر آگے کی لائن میں شاعر لکھتا ہے thy glorious household stuff did me entwine. یعنی خدا کی بادشاہی کے وہ تمام ہاؤس ہولڈ سٹف میں جیسے سارے وسائل اور روحانی خزانے، یعنی کہ عبادات، ایمان، نیکی، مذہبی خدمات. شاعر کہتا ہے کہ ان سب نے مجھے جکڑ لیا، یعنی میں پوری طرح مذہبی زندگی کی خوبصورتی میں کھو گیا. اس کا مطلب ہے لپیٹ لیا گیا، جیسے انٹوائن، جیسے اس سے انٹوائن جو ورڈ اسمیل ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لپیٹ لیا گیا، جکڑ لیا گیا. اب یہاں شاعر اگلے لائن میں کہتا ہے the glorious household stuff did me entwine.
یعنی خدا کی بادشاہی کے وہ تمام یعنی کہ ہاؤس ہولڈ سٹف یعنی کہ وہ وسائل اور روحانی خزانے، عبادات، ایمان، نیکی، مذہبی خدمات، ان سب میں جو شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ ان سب نے مجھے جکڑ لیا، یعنی میں پوری طرح مذہبی زندگی کی خوبصورتی میں کھو گیا، یعنی کہ اسی زندگی میں اب یہ رہنے لگا۔ تو یہاں پر جو ورڈ انٹ وائن کا استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے لپیٹ لینا، جکڑ لینا۔ آگے کی لائن میں شاعر کہتا ہے اینڈ انٹس می انٹو دی، اب کیا ہوتا ہے کہ شاعر کہتا ہے یہ سب کچھ مجھے خدا کی طرف کھینچ لیا۔ اب اس لائن میں شاعر کہتا ہے اینڈ انٹس می انٹو دی، یہ سب کچھ مجھے خدا کی طرف کھینچ لایا۔ یہاں انٹائز کا مطلب ہے کشش پیدا کرنا۔ پھر اگلی لائن میں such stars I counted mine both heaven and earth، تو اسے اب کیا لگا کہ یہ جو سارے ستارے ہیں اور یہ جو ہیون ہے، ارتھ ہے، میں نے یہ سمجھ لیا کہ آسمان کی برکتیں اور زمین کی خوشیاں دونوں ہی اب میری ملکیت ہیں۔ یہاں صرف ستارے نہیں بلکہ نعمتوں، امیدوں یعنی سٹارز اور کامیابی کی علامت ہے۔ یہ لائن خوش فہمی کو ظاہر کرتی ہے، جیسے شاعر کو لگا کہ خدا کی خدمت سے ہر چیز خود بخود اس کی ہی ہو جائے گی۔ Then in the next line the poet says paid me my wages in a world of mirth، شاعر کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا جیسے میری محنت یعنی ایمان و عبادات کا صلہ خوشیوں کی دنیا کی صورت میں دیا جا رہا ہے۔ Now in the next line the poet says what pleasures could I want whose king I served، تو شاعر اب کہتا ہے جب میں خدا جیسے عظیم بادشاہ کا خادم ہوں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ مجھے اب سوال نہیں کرنے چاہیے کہ مجھے اب ان عبادات میں لیا گیا تو اب مجھے اس میں شامل کیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ what pleasures could I want whose king I served، اس سے بڑھ کر ایک انسان کے لیے کیا ہے، ایک مومن کے لیے کیا ہے کہ اگر وہ اس خدا کی بندگی کر رہا ہے، خدا کی بندگی کرنا ہی اس کے لیے ایک بڑا انعام ہے۔ were joys my fellows were، تو جہاں پر اس کے ساتھی، اب شاعر کہتا ہے اگلی لائن میں were joys my fellows were، اب شاعر کہتا ہے کہ جو خوشاں تھے اب وہی میرے ساتھی بن گئے، وہی اب میرے ساتھ رہے، کیونکہ اب مجھے اس کی جو مذہب کی، جو دین کی، جو ایمان کی، جو میں نے کام کرنے شروع کیے، اب یہی میرے ساتھی بنے اور انہی کی خوشیوں میں انہی کے ساتھ رہ کر مجھے ایسا لگا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، اب میں ان کے ساتھ خوش رہا۔ پھر اگلے لائن میں thus argued into hopes my thoughts reserved no place for grief or fear، پھر میں نے اپنے دل میں صرف امیدیں بسائیں، غم یا ڈر کا کوئی تصور ہی نہ رہا۔ Now in the next line the poet says therefore my sudden soul caught at the place and made her youth and fierceness seek thy face، کہتا ہے اس لیے میں نے جوانی اور خوشی سے تیری طرف قدم بڑھا دیے پورے دل سے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ اب میں نے اس ذات، اس خدا کے لیے اپنے قدم بڑھا دیے، اس کے دین کے لیے اور اپنے حصول ایمان کے لیے، کہ اب میں پیچھے جانے والا نہیں ہوں، اب میں پورے دل سے، اور مجھے پوری تسلی مل گئی، ہاں میں صحیح راستے پہ ہوں، یعنی میں ایسے راستے پر ہوں کہ جس سے بڑھ کر کوئی راستہ دنیا میں نہیں ہے، جس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہاں پر جو سارے میں نے لائنیں جو پہلے پڑھے، ان کا جو سینٹرل تھیم ہے، تو ان میں شاعر بتاتا ہے کہ ابتدا میں اس نے خدا کی خدمت کو مکمل خوشی سمجھا اور بے خوف ہو کر اسی راستے پر چل پڑا۔ Now stanza 4 at first thou gavest me milk and sweetnesses، تو یہاں پر شروعی زندگی میں نرمی اور آسانیاں تھیں، تو یہاں پر شاعر کہتا ہے at first thou gavest me milk and sweetness، جب میں پہلے دین کے کام میں آ گیا تو مجھے کیا ملا؟ مجھے دودھ جیسا مزیدار چیزیں ملے، مجھے ایسے مزے ملے جیسے میں دودھ پی رہا ہوں، یعنی کہ
دودھ جب انسان پیتا ہے تو اسے تراوت پہنچتی ہے، اور دودھ کے اثر جو ہے وہ انسان کے رگوں. دین پھر وہ آگے کہتا ہے I had my wish and way. پھر میں نے کیا کیا، میں جو چاہتا تھا وہی ہوتا تھا. پھر ایسا ہوا کہ میں دین کے کام میں جب لگ گیا تو میں جو بھی دین کا کام کرنا چاہتا تھا، جو بھی بندگی کرنا چاہتا اس سے مجھے آسانی ملے. مجھے پھر اتنی آسانی ملے، مجھے کوئی دین کا کام جو تھا وہ مجھے مشکل نہیں لگتا تھا. مجھے کوئی روحانی کام، عبادات، دینی کام یا مسجد جانا، تو اس طرح سے یہ جو کام ہے یہ پھر مجھے مشکل نہیں لگے، یہ مجھے بہت ہی آسان لگے. جو میں چاہتا تھا وہی ہوتا تھا. My days were strewed with flowers and happiness. پھر جیسے کہ جب میں چلتا تھا دین کے کاموں کے لیے، جیسے میری راہوں میں جو پھول ہیں وہ نچھاور کیے جاتے تھے. There was no month but me. مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہر موسم میں مئی کا موسم ہے، یعنی زندگی خوبصورت تھی. پھر but with my years sorrow did twist and grow. پھر شاعر کہتا ہے اگلی لائن پہ but with my years sorrow did twist and grow and made a party unawares for woo. لیکن وقت کے ساتھ دکھ نے آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا لی. بغیر بتائے تو میری زندگی میں اب غم آنے لگے. اب وہ غم آنے لگے زندگی کے، جو اس دنیاوی جو غم ہے، وہ غم جو ہے وہ انہوں نے مجھے گھیر لیا. پھر کیا ہوا؟ and made a party unaware for woos and made a party unawares for woo. اور یہ جو جس زندگی میں تھا، جس خوشی میں تھا، جس مزے میں تھا، اس کو یہاں جو پارٹی کا ورڈ استعمال کیا ہے کہ مزے لے رہا تھا وہ، اب اس میں کیا ہوا کہ اب اس میں غم آ گئے، اب اس میں پریشانیاں آ گئے. اب تو یہ دنیاوی زندگی جو ہے، جو دنیاوی معاملات ہے، یہ انسان کو پریشان کر لیتے ہیں. یہ دنیاوی معاملات جو ہے یہ انسان کو خدا کی بندگی کرنے سے روک دیتے ہیں، یہ انسان کو تنگ کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اس کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ یہ ہے، پہلے سے کچھ اچھا لگتا تھا لیکن جیسے جیسے عمر بڑھی دکھ اور تکلیفیں جگہ لیا. تو یہاں پر یہ جو اس کا یہاں تک سینٹرل تھیم تھا. تو آگے سٹنزا نمبر 5 پھر شاعر کہتا ہے my flesh began unto my soul in pain, sicknesses cleave my bones. اب جب میری بوڑھاپے کی عمر آ گئی، یہ جو دنیاوی زندگی کی ہے جس میں بوڑھاپا آ جاتا ہے، تو جسمانی بیماریاں اتنی بڑھ گئیں کہ روح بھی متاثر ہونے لگی. تو اب یہاں تک کہ جس روح میں خوشاں محسوس ہوتے تھے کہ خدا کی بندگی کرنے میں جو خوشاں ملتے تھے، جو مزے ملتے تھے، اب کیا ہے کہ اب وہ اس طرح سے خدا کی بندگی نہیں کر پاتا، اب وہ دین کے کام میں اس طرح جڑ نہیں پاتا. تو اب کیا ہے، اب یہ جو عمر کے ساتھ ساتھ اب یہ جو بڑھاپا آ گیا، اب جو کمزوریاں آ گئی، اب جو بیماریاں آ گئی، انہوں نے وہ مزہ مجھ سے چھین لیا. پھر شاعر آخر کہتا ہے consuming a use dwell in every vein and tune my breath to groans. تو پورا وجود بیماری سے گلنے لگا اور سانسیں کراہوں میں بدل گئے. اور آگے کہتا ہے sorrow was all my soul, I scarce believed till grief did tell me roundly that I lived. پھر کہتا ہے کہ اتنا درد تھا کہ میں نے یہی سمجھا کہ یہی اصل زندگی ہے، دکھ ہی میرا شعور بن گیا. اب اس عمر میں جب یہ بڑھاپے میں آ گئے تھے تو بیماریاں اس کو لگے. اب بیماریوں کی وجہ سے یہ بہت غمزدہ بھی تھے، اب بہت پریشان ہوتے تھے، اب تکلیفوں میں یہ جیلے. تو اب اسے کیا لگ رہا تھا کہ اب یہ جو خدا کی بندگی اس نے اپنی جوانی میں کی تھی تو اس کو تسلی ملی تھی اب خدا کی بندگی کرنے میں جوانی میں. تو اب بڑھاپے میں اگر اس کو بیماری نے بھی گھیر لیا، اب عمر کی وجہ سے جو بڑھاپا جو آ گیا، تو بڑھاپے کے ساتھ جو فتنہ ہے، جو کمزوریاں ہیں، جو کراہتیں ہیں، جو سختیاں ہیں، اب وہ سختیاں اب اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے. کیوں؟ اب اس کو یہ نارمل لگا، کیونکہ اب ان تکلیفوں کو بھی یہ اب خدا کے لیے سہنے لگا، کیونکہ اب یہ پوری طرح سے محبت الہی میں چلا گیا تھا. اب یہ خدا سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ان کا سوچ بدل گیا تھا کہ اب یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ تکلیفیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے،
کیونکہ اب یہ تکلیفیں وہ اپنے خدا کے لیے برداشت کر رہے ہیں، اب اس خدا کی بندگی میں یہ برداشت کر رہے ہیں، اب اس سے بھی وہ نعمت ہی سمجھنے لگا۔ پھر وہ کہتا ہے when I got health thou tookest away my life and more for my friends die۔ شاعر آگے کہتا ہے جب مجھے صحت ملی تو زندگی خوشی چھن گئے، دوست بھی مرنے لگے۔ اب اس کے بعد جب یہ صحت یاب ہو گیا، اب اس کی امیدیں جو واپس بھر دی گئی، تو لیکن اب اس کے جو دوست تھے وہ تو مرنے لگے، اب دوستوں کا غم اس پر آ گیا۔ تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ مرنا تو ہر ایک کو ہے، اور غم تو آ ہی جاتا ہے کیونکہ ایک نیچرل طریقہ ہے۔ تو لیکن اب یہ تو خود صحت یاب ہوئے، کیونکہ اس سے ہمیشہ ایک سیٹسفیکشن تھا خدا کی عظمت میں، خدا کی طاقت میں، خدا کے ماننے میں، خدا کی بندگی کرنے میں۔ پھر آگے کہتا ہے، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اب یہ جو شاعر ہیں، اب یہ جو خدا کی بندگی کرنے لگے، یہ تو صحت یاب ہو گئے، لیکن جو دوست اس کے خدا کی بندگی میں نہ لگے تھے، لیکن ان کی موت تو اس سے پہلے ہی ہو گئی۔ تو یہ چیز ہے، یہ صلہ ہے۔ تو اگر خدا، پھر آگے کہتا ہے my mirth and edge was lost, I blunted knife was of more use than I۔ پھر میری خوشی اور تاثیر ختم ہو گئی، جیسے میں بیکار ہو گیا ہوں۔ اب ایسا وقت ہے کہ جب اس کے دوست مرنے لگے تو اس سے لگا کہ میری خوشی اور جو تاثیر ہے یہ تو ختم ہونے لگی، اب تو میرا کوئی معنی نہیں رہا۔ تو یہ جو دوست تھے اس کے، تو یہ اپنے کن کو اپنے دوست سمجھتا تھا۔ یہاں پر یہ جو دوست ہے یہ اپنے نیک اعمال، جو یہ بندگیاں کرتا تھا، جو دینی کام یہ کرتا تھا، یہ دین کے کاموں کو اپنے دوست سمجھتا تھا۔ یہ کہتا تھا کہ جب اسے صحت کمزور ہو گیا تو یہ خدا کو یاد کرنے لگا تھا، اب تھوڑی سی صحت جب آ بھی گئی تو لیکن my mirth and edge was lost, I blunted knife was of more use than I۔ تو when I got health thou tookest away my life and more for my friends die۔ صحت ملے تو زندگی کی خوشی چھن گئی، دوست بھی مرنے لگے۔ اب یہ کہتا ہے کہ جب اب تھوڑی سی when I got health thou tookest away my life and more for my friend die۔ اب کیا ہوا کہ اب جو بیماریوں میں، تکلیفوں میں یہ جو تھے، تو اس کے بعد جب اسے تھوڑی صحت ملی تو اس کے جو دوست مرنے لگے، دوست اس کے اعمال، جو یہ دینی اعمال کرتا تھا، لیکن وہ اس سے کم ہونے لگے، تو زندگی کی خوشی جو ہے وہ اسی کے ساتھ اسے چھن گئی۔ کیونکہ جتنے ایک انسان دین کے کام میں لگ جاتا ہے، نیک کام کرنا چاہتا ہے، یہ دوست جب تک اپنے زندگی کے ساتھ رہتے ہیں تب تک انسان کو، تب تک ایک مومن کو خوشی بھی ملتی رہتی ہے، تب تک وہ خوش بھی ہوتے رہتے ہیں۔ My mirth and edge was lost, a blunted knife was of more use than I۔ اب شاعر کہتا ہے میری خوشی اور تاثیر ختم ہو گئی، جیسے میں بیکار ہو گیا ہوں۔ ان کے کاموں میں اب یہ سست پڑ گئے، تو اب کیا ہوا کہ اسے لگا کہ جب جیسے زندگی میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہے، جیسے زندگی کا جو خوشی جو ہے، جو زندگی میں جو تاثیر ہے وہ ختم ہو گئی ہے، جیسے شاعر جو ہے وہ بیکار ہو گیا ہے۔ تو آگے کہتا ہے thus thin and lean without a pence of friend۔ اب اسے ایسا لگا کہ اب یہ بہت پتلا ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ ہر مصیبت اسے جیسے ہلا دیتی تھی۔ اب کیونکہ اب یہ جو دین کے کاموں سے باہر نکلنے لگا تو اس سے لگا کہ وہ کمزور ہو چکا تھا، کہ ہر مصیبت اسے ہلا دیتی تھی۔ یہاں پر یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو سینٹرل تھیم ہے یہاں پہ، تو تنہائی، جسمانی کمزوری اور دوستوں کا بچھڑ جانا سب نے شاعر کو بکھیر دیا، ان چیزوں نے اس شاعر کو بکھیر دیا۔ Stanza 7 whereas my birth and spirit rather took the way that takes the on۔ اب شاعر اسلام میں کہتا ہے میری فطرت دنیاوی کامیابی کی طرف مائل تھی، اب یہ ایسا وقت آ گیا، اب میری جو زندگی تھی اب یہ دنیاوی کاموں کی طرف مائل ہونے لگی۔ اب یہ چاہتا تھا کہ اب میں دنیاوی دولت کمایا ہوتا، میں نے وہ کیا ہوتا، میں نے یہ کیا ہوتا، شاید اگر دنیاوی کامیابیاں مجھے ملی ہوتے اب تو وہ مجھے اس وقت میرے سہارا بنتے۔ Thou didst betray me to a lingering book and wrap me in a gown۔ لیکن شاعر کہتا ہے تو نے مجھے مذہبی کتابوں اور پادری کی لباس میں قید کر دیا، یعنی مذہبی زندگی میں ڈال دیا تھا۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ thou didst betray me to a lingering book and wrap me in a gown۔
اب تو پادری کی حالت اب یہ ایسے بنے تھے تو ایک پادری بنے تھے. اب وہ سوچتا ہے کہ اب میں کوئی کام کر لوں, اب میں کوئی مزدوری کر لوں, اب میں دنیاوی کامیابی ڈھونڈ لوں. اب وہ دنیاوی کامیابی ڈھونڈنے کے لیے کیا کرتا ہے, وہ اب بے بس ہوتے ہیں کیونکہ اب اس کے پاس وہ چیزیں کرنے کے لیے ہمت نہیں رہتی. اب اسی طرح سے یہ جو شاعر ہے وہ یہاں کہتا ہے کہ اب میں دنیاوی کاموں کے لیے بے بس ہوں, کہ میں دنیاوی کاموں کی طرف مائل تھا, تو میں سوچتا تھا کہ اب میں ایسے کام کروں جن سے مجھے دنیاوی فائدہ ملے. لیکن انہوں نے کیا کیا, Thou didst betray me to a lingering book and wrap me in a gown. اب یہ اپنے آپ سے ہی سوال کرتا ہے, اب اپنے آپ سے شکایتیں کرتا ہے کہ لیکن میں نے اپنے آپ کو ایسے لباس میں ملبوس کیا, اور میں نے خود کو ایسے کپڑے پہنے, اور میں نے ایسی کتاب میں خود کو بند کیا تھا کہ اب یہ جیسے مجھے دھوکہ دیا گیا, جیسے مجھے بیٹرے کیا گیا. اب آگے کی لائن میں کہتا ہے I was entangled in a world of strife before I had the power to change my life. لیکن اب کیا ہوا کہ اب شاعر کہتا ہے میں اس الجھن میں الجھ گیا اس سے پہلے کہ میں اپنے راہ خود چنتا. یہ کہتا ہے کہ I was entangled in a world of strife. میں ایسے الجھن میں الجھ گیا before I had the power to change my life. اس سے پہلے کہ میں اپنے راہ خود چنتا, کہ اس سے پہلے اب میں کیا کرتا کہ میں اپنے راہ چن لیتا, لیکن میں ایسے الجھن میں ہوں, اب تو مجھ سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اب یہاں پر یہ جو سینٹرل تھیم ہے, یہاں پر شاعر کو لگتا ہے کہ اسے مذہبی راستے پر ڈال دیا گیا, جبکہ اس کا رجحان دنیوی کامیابی کی طرف تھا, جیسے اسے آزادی چھن گئی ہو. تو پھر سٹنزا 8 میں شاعر کہتا ہے Yet since thou gavest me pain for my delight, and I have made thee such returners of spite. پھر شاعر آگے کہتا ہے تو نے خوشی کو بدلے اب شاعر کہتا ہے تو نے خوشی کے بدلے مجھے درد دیا, اور میں نے بھی شکایتیں کی, یعنی میں ناشکرا بن گیا. اب شاعر اس موقع پر اب اپنے آپ سے یہ جو سوال ہے, یہ جو الجھن ہے, اس میں ایسے بہت سوال پیدا ہوتے ہیں. جیسے یہ دنیاوی کامیابی کا جو اس کے ذہن میں آیا تھا کہ دنیاوی کامیابی سے ملنی چاہیے تھی, اب یہ دنیا کے لیے سوچنے لگا کہ ہاں میرے پاس اتنی یہ چیزیں ہونی چاہیے, آسائشیں ہونی چاہیے تھی, آرام کی چیزیں ہونی چاہیے تھے, لیکن وہ آرام کی چیزیں اور آسائشیں تو اس کے پاس تھے نہیں. لیکن اب اس میں اب یہ ناشکری کرنے لگا, اب یہ بھول گیا تھا کہ لیکن اس خدا نے اسے تو اتنی خوشی دی تھی اور اتنی نعمت تو دیے تھے, اور اگر یہ اب خدا کے ساتھ جڑ گئے تھے تو اب اس سے ناشکری نہیں کرنی چاہیے تھی, اب اس کو خدا کے ساتھ ہی شکر گزار رہنا چاہیے تھا. جیسے اسے خدا نے دیا اسی پر اسے خوش رہنا چاہیے. اب اگلی لائن پہ کہتا ہے Who never didst invite my soul to be thy guest, but such as thou knewest in time thou wouldst grave. تو آگے کی لائن میں یہ کہتا ہے تو نے صرف انہی کو بلایا جنہیں تو جانتا تھا کہ وہ تکلیف جھیلیں گے, جیسے میری دکھ تیرے منصوبے کا حصہ تھا. اب یہاں پر شاعر کو خود ہی احساس ہوتا ہے کہ اب اسے خدا سے یہ شکایتیں نہیں کرنی چاہیے, اب اسے ناشکری نہیں کرنی چاہیے, اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے دنیاوی راستہ ہی کیوں نہیں لیا تھا اپنی کامیابیوں کے لیے. لیکن اب وہ واپس آ جاتا ہے, توبہ کرتا ہے اور خدا سے کہتا ہے نہیں, بلکہ تو جسے بلاتا ہے, تو جسے چنتا ہے یا جسے تکلیفوں میں ڈالتا ہے, اس سے تو اتنی جھیلنے کی صلاحیت دیتا ہے. یعنی کہ تو اتنی آزمائش میں ڈالتا ہے, اتنی تکلیف میں ڈالتا ہے جتنا ایک بندہ جھیلتا ہے. تو آپ نے یہ پھر بھی یہ میرے لیے ایک انعام ہے, تو جیسے میرے دکھ تیرے منصوبے کا حصہ تھا. اگر میری زندگی میں دکھ تو تھے, لیکن یہ ایک آپ کی ایسی ترکیب تھی کہ جس سے آپ کو مجھے بنانا تھا. آپ نے مجھے ان تکلیفوں سے مجھے بنانا تھا, مجھے مضبوط کرنا تھا, میرے ایمان کو پختہ کرنا تھا. Wish my heart and love my gift but love and leave. اب اس لائن میں شاعر کہتا ہے تو نے مجھے چاہا, میری خدمت قبول کی, پھر چھوڑ بھی دیا یا شاید آزمایا. اب شاعر اب خود ہی سے یہ سوال کرتا ہے کہ ہاں اب کیا ہے کہ خدا تو مجھ سے امتحان لے رہا تھا, وہ میری جو کہ یہ ایک آزمائش تھی. اب اسے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ تو آزمائش تھی بس اس خدا کی طرف سے. پھر آگے لائن میں کہتا ہے
love and love still, and then let me go home to my mother church. اب یہاں پر پھر وہ کہتا ہے کہ پھر بھی تو محبت کرتا رہا، اب مجھے واپس اپنی ماں کلیسا کی طرف لوٹا دے. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، پھر بھی تو میں تم سے محبت کرتا ہوں خدا، اب مجھے اب نہ چھوڑنا، اب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آزمائش میں نہیں اترا، اب مجھے اپنے کلیسا کی طرف لوٹا دیجیے. جیسے جو جارج ہربرٹ تھی، he was a Christian. But for a Muslim it is the same story. Like جب ہماری ایسی ہم کبھی نا امید ہو جاتے ہیں تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اب آزمائش کے بعد اے خدا تو مجھے اپنی مسجد کی طرف پھر سے واپس لیجیے، اپنے بندگی کی طرف، اپنی ایمان کی طرف مجھے واپس لیجیے. تو یہ ایک شکر گزار اور جو ایک پرحساس جو بندہ ہوگا خدا کا، تو اسے جلدی احساس آ جاتا ہے کہ ہاں، اگر کبھی وہ ناشکری خدا سے کرنے لگتا ہے تو وہ جلدی اسے یاد آ جاتا ہے کہ نہیں، اسے خدا سے ناشکری نہیں کرنی چاہیے. تو اسی طرح سے پھر آگے کے لائن میں شاعر کہتا ہے Dear Lord, restore thy image unto me, that I may again live and serve thee. اب یہاں پر شاعر کہتا ہے خدا سے، اے رب مجھے اپنی اصل حالت میں واپس لا تاکہ میں پھر سے تیری سچی خدمت کر سکوں. اب یہ اسے کہتا ہے کہ اب میری وہی حالت وہی دیجیے کہ جب میں آپ کا شکر گزار بندہ تھا، جب میں ایسی حالت میں تھا تو مجھے نیک کاموں میں خوشاں ملتے تھے، میں آپ کی بندگی کرتا تھا، مجھے اب ایسی حالت پر واپس لائے. تو یہاں پر اس نے جو ریسٹور ورڈ یوز کیا، تو جان ڈن نے ہولی سونٹ 1 ہے، اس میں بھی اسی طرح ریسٹور ورڈ استعمال کیا کہ اب خدا ہی ایسا ہے کہ جو مجھے ریسٹور کر سکتا ہے، میری حالت کو ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا جو دل جو گناہوں کی وجہ سے سخت ہو گیا تھا، تو وہاں پہ وہ اس حال میں خدا سے کہتا تھا کہ اب آپ ہی مجھے واپس جوڑ دیجیے، جو میں بکھرا ہوں اس بکھراہٹ کو اب ٹھیک کر دیجیے، اب آپ ہی مجھے جوڑ دیجیے، آپ ہی مجھے اب صحیح کر دیجیے، میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے. تو جان ڈن نے اپنی اس جو میں نے سانٹ سے پہلے ایک ٹاپک دیا ہوا تھا، تو اس نے بھی وہاں پہ ریسٹور ورڈ یوز کیا. تو یہاں پر اس میں بھی ریسٹور ورڈ جو استعمال ہوا ہے Dear Lord, restore thy image unto me, that I may again live and serve thee. اب مجھے ایسی حالت واپس دکھائیے، اب وہی صورت جو خوشیاں جہاں سے مجھے نظر آتے تھے، جیسے مجھے لگتا تھا کہ آپ کا خوبصورت چہرہ میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ہر ایک نیک کام میں مجھے آپ کی خوبصورت امیج نظر آتی تھی. تو اب میرے لیے وہ واپس ریسٹور کر دیجیے، میرے ذہن کو ویسا ہی واپس اسی حالت پہ لے کر آ جائیے، that I may again live and serve thee، تاکہ میں پھر سے آپ کی طرف واپس آ کر آپ کی بندگی ویسے ہی کرنے لگوں. تو مرکزی خیال اس میں جو سینٹرل تھیم ہے، تو شاعر آخر میں تھک کر خدا کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ اپنی کمزوری، شکوے اور شکست تسلیم کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ خدا اسے دوبارہ قبول کرے. تو now let's go for the major themes of this poem. There is a spiritual disillusionment. The poem begins with a passionate embrace of the Christian life, filled with hope and expectation of blessings. But as time passes, suffering replaces joy, and the speaker feels betrayed not by God's malice, but by the reality that divine services include pain. At first thou gavest me milk and sweetness, but with my years sorrow did twist and grow. So this captures the loss of spiritual naivety, the realization that faith is not a transaction and God does not promise worldly ease. The second point is there is a presence of the cost of discipleship. So Herbert shows that true discipleship is costly. The speaker experiences like physical illness, emotional despair, loss of friends, a sense of futility. These are the tests for a true disciple. In the same poem, you see there is the cost of discipleship. Herbert shows that true discipleship is costly. The speaker experiences physical illness, emotional despair, loss of friends, a sense of futility. These experiences echo biblical themes, example Job, Psalms, suggesting that God tests the faithful to purify them, not to punish. And there is a conflict between flesh and spirit. You must have found in the line, though didst betray me to lingering book and wrap me in gown. This line likely refers to Herbert's reluctant ordination as a priest. He sees it as both a divine calling and a loss of personal freedom.
And there is also God's sovereignty and the soul's surrender. Despite all pain and protest, the speaker ends not in rebellion but in submission. Like, dear Lord, restore thy image unto me that I may again live and serve thee. So, in this line, the final tone is one of restoration, where the soul accepts suffering as part of God's will and seeks not reward but alignment with the divine image. Now, let us talk about the tone and the voice of the poem. There is a shifting tone. The tone moved from joyful tone and voice of the poem. Shifting tone. The tone moves from joyful beginning to bitter and sorrowful, middle to quiet and humble end. There is also the confessional and honest. For example, the speaker does not hide his doubt, frustrations, or complaints, which makes the poem deeply human and relatable. Prayer-like language, you can say, even in moments of despair, the poem maintains a reverent address to God. Now let's talk about the structure of poem. There are 6 line stanza sestet. The poem is composed of 8 sestets, each with a tight structure, meter. The meter of the poem is primarily iambic pentameter with variations that reflect emotional shifts. And talk about the rhyme scheme of the poem. There is a regular ABABCC in most stanzas, uh, which is creating a sense of order even amidst internal chaos. And this formal discipline contrasts with the emotional turbulence inside the speaker, a deliberate stylistic tension. Now let us talk about the symbolism and imagery in the poem. There is a mention of milk and sweetnesses. So this is childlike beginning of faith, spiritual nourishment. Lingering book and gown. So this shows the priesthood, spiritual duty versus personal desires. Here the speaker's feeling of uselessness and weaknesses are mentioned. Storms and winds. Here is the external trial shaking his life. So these images blend personal experiences with spiritual metaphor, making the poem both biographical and universal. As a metaphysical poet and Anglican priest, Herbert writes within the Christian framework of, like, suffering as sanctification, free will versus divine calling. Here the poem reflects Augustinian theology, where God disciplines those he loves, and true freedom is found in surrender. Now let us talk about the metaphysical elements in the poem. Typical of Herbert and other metaphysical poets, there is also complex metaphors that carry theological weight. The poem uses personal experience as a lens for exploring deep spiritual truth. The conclusion of the poem is, it is rich and layered exploration of faith under pressure. Herbert does not shy away from expressing his emotional and spiritual crisis, but he ultimately affirms the devotion to God, even in suffering. It is a poem about growing pain and faith, moving from shallow expectations to mature surrender. The final prayer, restore thy image unto me. This line also but for spiritual renewal and union with God. So this is enough for today. Until next topic.